तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम नहमिया की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और नहमिया का 5वां बाब निकालिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हों। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। भाई इजहाक खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। भाई नहमिया खुशामदीद, बहुत शुक्रिया और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मैं 5वें बाब की पहली 8 आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। फिर लोगों और उनकी बीवियों की तरफ से उनके यहूदी भाइयों पर बड़ी शिकायत हुई, क्योंकि कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम और हमारे बेटे बेटियां बहुत हैं, सो हम अनाज लेकर खा लें ताकि जीते रहें। और बाज़ ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम अपने खेतों और अंगूरस्तानों और मकानों को गिरव रखते हैं ताकि हम काल में अनाज लें। और कितने कहते थे कि हमने अपने खेतों और अंगूरस्तानों पर बादशाह के खिराज के लिए रुपया कर्ज लिया है, पर हमारे जिस्म तो हमारे भाइयों के जिस्म की तरह हैं और हमारे बाल बच्चे ऐसे हैं जैसे उनके बाल बच्चे। और देखो हम अपने बेटे बेटियों को नौकर होने के लिए गुलामी के सपुर्द करते हैं, और हमारी बेटियों में से बाज लौंडियां बन चुकी हैं, और हमारा कुछ बस नहीं चलता क्योंकि हमारे खेत और अंगूरिस्तान औरों के कब्जे में हैं। जब मैंने उनकी फरियाद और ये बातें सुनी तो मैं बहुत गुस्सा हुआ, और मैंने अपने दिल में सोचा और अमीरों और हाकिमों को मुलामत करके उनसे कहा, तुम में से हर एक अपने भाई से सूद लेता है। और मैंने एक बड़ी जमात को उनके खिलाफ जमा किया, और मैंने उनसे कहा कि हमने अपने मकदूर के मुआफिक अपने यहूदी भाइयों को जो और कौमों के हाथ बेच दिए गए थे दाम देकर छुड़ाया। क्या तुम अपने ही भाइयों को बेचोगे, और क्या वो हमारे ही हाथ में बेचे जाएंगे? वाज़ेह है कि वो लोगों के अंदरूनी हालात के हवाले से बात कर रहा है, और हम ये जानते हैं कि बैरूनी दुश्मन और बैरूनी साजिश थी। पर लोगों के उस वक्त के अंदरूनी हालात के मुतालिक कुछ बताएं। नहमिया को सिर्फ बैरूनी खतरात का सामना ना था, फिर चाहे वो साजिश की ज़हनी सूरत की जंग में हो या चाहे वो अचानक हमले का खतरा हो, बल्कि नहमिया को उस वक्त खुदा के लोगों के अंदर इनकलाब को अमल में लाना पड़ा। ये जरूरी था, अंदरूनी इनकलाब, क्योंकि अमीर गरीबों पर मुसल्लत थे और उन्होंने उनकी भूख और जरूरत का नजायज फायदा उठाया और उनके तमाम असासे छीन लिए, और ना सिर्फ उनके असासे बल्कि वो उनके बदनों पर मुसल्लत हो गए और अपने भाइयों को बेच डाला, जैसे कि नहमिया हमें बताता है। सो नहमिया को इस सारी सूरत हाल को ठीक करना पड़ा, और सच तो ये है कि खुदा के लोगों में आपस की यागानगत ही उनको अपने दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से कायम रखती है। लेकिन अगर उनकी बुनियादें अंदर से ही खोखली हैं और बुड़बुड़ाहट और शिकस्त और एक दूसरे पर कुड़ना है, और लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो वो दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से कायम ना रह पाएंगे। सो नहमिया को बहुत कुछ करना पड़ा अंदरूनी और बैरूनी तमाम मामलात में, और ये हिस्सा हमें बताता है कि ईमानदार का रुपए पैसे और लालच से क्या ताल्लुक है। बाइबल ईमानदार को ज़र की दोस्ती से खबरदार रखती है। आखिर क्यों? क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। नहमिया की किताब में असीरी से लौटने वालों के दरमियान एक मनफी अक्स दिखाई देता है, लेकिन हम इसके बरक्स खूबसूरत बात देख सकते हैं। कलीसिया के आगाज में शुरुआत के दिनों में अमाल की किताब के अंदर अमाल के 2 बाब से मैं आपके सामने यहां पढ़ना चाहता हूं। लिखा है कि 44वीं आयत में लिखा है, और जो ईमान लाए थे वो एक ही जगह रहते थे, एक दिल, एक जान और एक जहन होकर, और सब चीजों में शरीक थे, और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और इसके बाद मैं यहां पर कहूंगा कि और पौलुस रसूल फिलिपियों के ईमानदारों को ये लिखता है कि जिनके मुतल्लिक उसने सुना था कि उनमें झगड़े हैं, सो वो उन्हें फिलिपियों 27:1 में कहता है, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक हो।
تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاں فشانی کرتے ہو۔ صحیح بھائی اسحاق، جیسا کہ بھائی نہیمہ نے کہا کہ اندرونی معاملات بگاڑ کا شکار تھے اور امیر غریبوں پر مسلط تھے، اور یہ واضح ہے کہ کام غریبوں نے کیا۔ وہ معمار تھے، انہوں نے اپنا کام کاج چھوڑا تاکہ سارا وقت خداوند کو دیں، وہ دیوار تعمیر کریں۔ سو ان کے ادھار لینے کی وجہ ان کی آمدن نہ ہونا تھی، سو انہوں نے ادھار پیسے لیے اور سود کے مسائل پیدا ہوئے، لہٰذا عمرہ نے کام میں مدد نہ کی، اور اس لیے نہمیہ نے ملامت کی۔ نہمیہ نے کیا کیا؟ اس نے انہیں کس طرح ملامت کی؟ انقلاب کیسے آیا؟ دیکھیں بھائی آیاد، شیطان چلاک ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اور اس کے پاس بہت سے ہتھ کنڈے ہیں۔ جب اس کا بیرونی حملہ ناکام ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کام اسی طرح جاری ہے، تو وہ اندر سے بربادی لاتا ہے۔ یہی اس نے قدیم دنوں میں خدا کے لوگوں کی گواہی کے ساتھ کیا، اور وہ یہ آج تک کلیسیا کے ایمانداروں کے درمیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برباد کر دیں گے، وہ انہیں آپس میں لڑوا کر قتل کروا دیتے ہیں۔ تفریق اور غلبہ ایک عملی اصول ہیں۔ لوگ مشہور مثالوں میں کہتے ہیں، اے خدا مجھے میرے دوستوں کے شر سے بچا، دشمنوں سے میں نپٹ لوں گا۔ ہم نہمیہ کو بھی کہیں غضب میں قہر میں آتا نہیں دیکھتے۔ اس کا رد عمل اس صورتحال کے مقابلے کہیں بھی ایسا شدید نہ تھا۔ پچھلے 2 ابواب میں جشم اور توبیہ اور سنبلت کی مخالفت کے باوجود نہمیہ نے ایسا کچھ نہ کیا، لیکن یہاں بائبل 6 آیت میں کہتی ہے، جب میں نے ان کی فریاد سنی تو میں بہت غصہ ہوا، میں بہت غضبناک ہوا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ غصہ کرو، سو یہ غصہ پاک ہے جو خداوند کے جلال کے لیے ہے۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ مسئلہ روپے پیسے کا ہرگز نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امیر شخص اس وجہ کو سمجھے جس کے تحت خدا نے اسے امیر کیا ہے۔ تو بات یہ ہے، پرانے عہد نامے کی شریعت اسے صحیح طور پر تربیت دیتی ہے۔ 1 سال جوبلی کہلاتا ہے جب ہر چیز بحال کی جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے سود مکمل طور پر ممنوع تھا۔ سود کا مطلب یہی ہے کہ قرض کی اصل رقم سے زیادہ وصول کرنا۔ آپ اپنے بھائی کو قرض دے سکتے ہیں لیکن سود کے بغیر۔ یہ بات ہمیں خروج اس کے 22ویں باب کے اعبار 25ویں میں اور استثنا کی کتاب کے 15ویں باب میں ملتی ہے۔ واضح طور پر سود کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم لیے گئے سود کی شرح کا حساب لگائیں تو وہ تقریباً سالانہ 12% بنتا ہے۔ کچھ تاریخی کتب بتاتی ہے کہ کبھی تو یہ شرح 50% تک پہنچ جاتی ہے۔ سالانہ شرح سود 50% ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ادائیگی بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاکستان، اپنی فصلیں اور اپنے بادزاں، اپنی بیٹیاں تک بیچ ڈالتے ہیں۔ سو یہ بہت بڑا غضب ہے۔ نہمیہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے اپنے بھائیوں کو دام دے کر چھڑایا۔ وہ بادشاہ کا ساقی تھا، وہ بادشاہ کا ساقی تھا اور اس کے پاس پیسہ تھا، اور اس نے سردار سے پیسہ لینے سے انکار کر دیا، اور اس نے بطیروں کو میز پر اکٹھا کیا۔ سو وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا ہم نے دام دے کر اپنے بھائیوں کو لوگوں کی غلامی سے چھڑایا جن قوموں کے ہاتھ وہ بیچ دیے گئے تھے۔ کیا آج ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے ایسا کریں گے جو ہمارا خون اور گوشت ہیں؟ کیا ہم بھی ویسا ہی کریں گے اور انہیں پھر سے غلامی میں دھکیل دیں گے؟ یقیناً بھائی ایاد، یہ ایک فیصلہ کن دلیل تھی، کیونکہ اس کا بولنے والا نہمیہ ایک مثالی کردار ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جس نے عمرہ کو روکا۔ کیا یہاں انہیں ملامت کرنا کافی تھا؟ پہلا انقلابی قدم یقیناً اس نے کون سا قدم اٹھایا؟ اس نے اٹھایا۔ کیا کیا؟ پہلا کام اس نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، اور پہلی بات ہم سب سود لینا چھوڑ دیں۔ 10ویں آیت ہے، پھر آج ہی کے دن انہیں سب کچھ واپس کر دو۔ سو آج تک وہاں سود نہیں ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، آج ہی کے دن ان کے کھیتوں، انگور ستانوں اور زیتون کے باغوں اور گھر کو اور اس روپے اور اناج کو، میں اور تیل 10ویں حصے کو واپس کر۔ 2 روپے کا 100واں حصہ ماہانہ تھا، یعنی 1% ماہانہ یا 12% سالانہ۔ روپے اور اناج اور میں اور تیل جو تم ان سے جبرا لیتے ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں گے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عمرہ اور حاکموں کا چیزوں کی بحالی کا وعدہ معمولی تھا، جبکہ انہوں نے طوبیہ اور باقی دشمنوں کی وفاداری کے باعث اپنے غیر منصفانہ رویوں کو تول دیا، جس کے باعث وہ اندر سے کام کرنے کی مزاحمت کرنے والے یا اندرونی دشمن ہو گئے۔ سود کا تذکرہ نہمیہ 5 کی 7ویں آیت میں ہوا،
جو معمولی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن موسیٰ کی شریعت کے مطابق یہودیوں کو اپنے بھائیوں سے روپیہ یا کھانے یا کسی اور شے کے قرض کے اوپر سود لینے کی اجازت نہ تھی، اور اگر ان میں سے کوئی نادار ہو تو وہ اس قرض کو تحفہ جانے۔ جوان ہوتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں۔ سو وہ اندرونی دشمن کون ہے جو ہمارے اندر ہو سکتا ہے اور اس سے ہم ناواقف ہوں؟ ہم بیرونی دشمنوں کے متعلق بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن کوئی اندرونی دشمن بھی ہو سکتا ہے جس سے ہم بے خبر ہوں، اور اندرونی تعلق روحانی جنگ میں کس طرح ایک اہم دائرہ کار پیش کرتا ہے۔ یقیناً جیسا آپ نے اور محترم مہمان نے سوال کیا، اندرونی صورتحال بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کا اطلاق خود پر کریں جن کا اطلاق ہم نے یروشلم اور اس کے رہنے والوں پر کیا، تو میں کہوں گا کہ میرے اندر ہی ایک دشمن ہے جو بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی کہ وہ پرانی فطرت جو مجھ میں بستی ہے، بدن اور اس کی خواہشات، شہوت اور اس کے مفاد، اور وہ اپنی شہوت اور اپنے ہی مفاد کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو ہمیشہ روحانی خواہشات کے برعکس ہوتا ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ مجھے اندرونی دشمن پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ جو میرے اندر ہے میں اس سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ نہیں، دراصل اس سے لڑنا میرا کام نہیں ہے، یہ روح کا کام ہے جس میں میں چلتا ہوں، روح میں چلنا جو میرے اندر بستا ہے۔ اور جب میں روح کے موافق چلتا ہوں جو میرے اندر بستا ہے، تو قدرتی طور پر روح کے موافق چلوں تو جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کروں گا۔ روح میں چلنے سے آپ کی یہ مراد ہے کہ میں اپنی زندگی کی پتوار روح القدس کو تھما دوں؟ صرف یہی نہیں، ٹھیک ہے کہ روح القدس کی رہنمائی سے مراد یہی ہے، لیکن روح میں چلنے سے مراد یہ ہے کہ اندرونی قوت کا سارا انحصار روح القدس پر ہے جو میرے اندر بستا ہے، اور لکھا ہے کہ روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو، اور خداوند امالیکیوں سے لڑے گا جو کہ اصل میں بدن کو ظاہر کرتے ہیں۔ بھائی اسحاق آیات 9 تا 19 ہمیں بتاتی ہیں کہ نہمیہ اندرونی انقلاب لانے والا تھا۔ اس نے عمرہ کو ملامت کی، اس نے کچھ طریقہ کار بھی وضع کیے اور لوگوں کو ماہانہ 1% بحالی اور کھیتوں کو بحال کرنے یا 1% نہ لینے کا حکم دیا۔ آیات 9 تا 19 میں جو اس نے کام کیے ہمیں ان کے بارے میں بتائیں۔ جس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے، علاوہ اس کے جس وقت میں یہودا کے ملک میں حاکم مقرر ہوا، یعنی ارتششتہ بادشاہ کے 20ویں برس سے 20ویں برس تک، غرض 12 برس میں اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی۔ لہٰذا اس نے خود کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عمرہ اپنے غریب بھائیوں کی حالت سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، تو اس نے ان سے کہا، میں نے مالی فائدہ نہیں اٹھایا۔ بھائی عیاد، یہ مسئلہ ایمانداروں میں بھی پایا جاتا ہے، اور افسوس کہ کئی بار ان میں بھی پایا جاتا ہے جو خدمت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے تعلقات مالی مفادات کے تحت ہی آگے بڑھاتے ہیں، اور کئی بار خدمت میں اور کسی بدصورت نفع کے لیے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن نہمیہ ایسا نہ تھا۔ 16ویں آیت میں وہ ان سے کہتا ہے، بلکہ ہم نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے ہیں، اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے ہیں، یہودیوں اور سرداروں میں سے 150 آدمی میرے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ باوجود اس سب کے میں نے حاکم ہونے کی روٹی طلب نہ کی۔ اس کا مطلب اس کا دسترخوان بڑا تھا۔ حاکم کی روٹیوں کی طلب نہ کی سے کیا مراد ہے؟ وہ حاکم کی روٹیوں کا طلبگار نہ ہوا، وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک مثال ہوں۔ گورنر ہوتے ہوئے اس نے اپنی حکمت کے تمام واجبات کو خیرات کر دیا، اس نے ساری تنخواہ خیرات کر دی۔ کبھی کبھار ہم رہنماؤں کے متعلق سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اپنی آمدنی یا میراث کا آدھا حصہ خیرات کر دیں گے یا اپنی آمدنی کو ملک کے لیے وقف کر دیں گے۔ لوگوں پر یہ بات اچھا اثر ڈالتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہمارا رہنما ہماری مشکل اور دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ نہمیہ کا رویہ کس طور پر لوگوں کے لیے بااثر تھا؟ وہ کیسے یہاں ایک مثال تھا؟ جیسے ہی اس نے یہ کیا، سب لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ مسئلہ پہلے ہی حل ہو چکا ہے۔ ان سب کو لگا کہ وہ غلط تھے اور وہ قوم کے لیے
शर्मिंदगी का बायस है, कौमें क्या कहेंगी। भाई अयाद, ये बहुत अहम बात है। नहमिया फहम से भरा हुआ शख्स था, वो जानता था कि वो क्या करता है। सब असीरी से वापस लौटे हैं मज़बा तमीर करने के लिए और खुदा की इबादत के लिए। अच्छी बात यह है, लेकिन शैतान ने कहा ठीक है, इबादत करो जब तक गुनाह से अलहदगी नहीं होती, ये बेकार है। फिर उन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया। शैतान ने कहा कोई मसला नहीं, जब तक जुदाई की दीवार नहीं है और दरवाजे गिरे हुए हैं, इबादत बेकार है। यहाँ शैतान ने कहा ठीक है, क्या तुमने निशान रखा, मैं उस निशान को खोखला और बेकार मतलब कर दूंगा। क्या तुम कहते हो कि तुम आसपास के लोगों और बुराइयों को जुदा अमीर और करोगे? गरीब हर एक में इसलिए बुराई। नहमिया ने कोई समझौता नहीं किया और वो बहुत गजबनाक हुआ। उसने उन्हें कहा मेहरबानी करके हम सूद लेना सही। बंद करें। और भाई आज इस खतरे का सामना हमें भी भाई है। नहमिया, आपको नहमिया पसंद है? जी बिल्कुल, वो एक जी। अजीम शख्स था। सिर्फ इसलिए कि वो आपका नहीं, वो हमनाम वाकई है। अजीम शख्स था। इस आयत के मुताबिक आपको नहमिया के किरदार में क्या पसंद है? नहमिया एक रूहानी पेशवा है जो एक मिसाल है, और मुझे उम्मीद है कि हम सब नहमिया से सीखेंगे। नहमिया फक्त बोलने वाला शख्स ना था, और इससे पहले कि वो मुमारा से कुछ भी कहता, वो अपनी मिसाल पेश करता है, जैसा कि भाई ने पहले भी जिक्र किया। और इससे पहले कि वो अपने लोगों को इशारा करे, उसने अपने नौकरों को भेजा कि वो काम करें, और वो लोगों से बात कर रहा था, और आज हमें भी इसकी ज़रूरत है। वो रूहानी रहनुमा जो एक मिसाल बनकर रहनुमाई करता है, और यही बात हम खुदावंद यीशु मसीह में भी देखते हैं। इससे पहले कि वो अपने शागिर्दों को या भेड़ को तालीम दे, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा, और उसके शागिर्दों ने उसे पहाड़ पर जाकर दुआ करते देखा, और कभी कभार वो सारा दिन दुआ में गुजारता। इससे पहले कि वो सिखाए दुश्मन से मोहब्बत रखो, उसने अपने दुश्मन से मोहब्बत रखी। वो दुश्मन से मोहब्बत रखता और उनकी माफ़ी की दुआ किया करता था। और अगर आज हम रूहानी रहनुमाओं में किसी बात की कमी महसूस करते हैं, तो वो नहमिया की मानिंद एक हकीकी मिसाल है। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिखाई दिए पते पर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरा एक सवाल है। आयत 19 से लिखा है, ऐ मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख। क्या हम इस आयत में एक किस्म की रूहानी खुदगर्जी को और नहमिया के अंदर फखर की रूह को नहीं देखते? फ़खर, क्या ये आयत नहमिया में फ़खर को जाहिर करती है? दरअसल शुरुआत में मैं इसमें फ़ख्र या ऐसी कोई चीज़ नहीं देखता। पहली बात, वो शख्स कहता है कि ए मेरे खुदा मुझे याद रख। मैं समझता हूँ कि औरों के साथ मामूलात के अंदर फ़ख्र आ जाता है जब हम उनसे कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तुमने देखा। और रहनुमा और आला ओहदे पर फैज़ शख्स वो उन्हें 30 साल तक याद दिलाता रहता है। जैसे कि फरीसी जो हैकल में खड़ा होकर दुआ में खुदा से कह रहा था, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, क्या तू फ़ख्र की रूह नहीं? जी, ये बाकी लोगों से मुआजना करना नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा ए मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख। मैं इसमें कोई फ़ख्र को नहीं देखता। हम ये बात एक से ज़ायद मरतबा इस किताब में देखेंगे। और दो बातों को जहन में रखिए जो कि कानून के असूलों के तौर पर जाना जाता था कि ये कर तो तुझे ये मिलेगा और ये ना कर वरना तू ये खो देगा। शरीयत का कानून इस तौर पर काम करता है। सो ये उस शरीयत का पसे मंज़र है जिसमें उसने ज़िंदगी गुजारी। दूसरी बात यह है कि जिस दौर में नहमिया था वो बदकारी का फसाद का दौर था। ऐसे लोग बड़े नायाब थे उस वक्त। जो नहमिया ने किया वो कितने लोग करते। हम नहमिया के अलावा किसी और के मुतल्लिक नहीं पढ़ते कि जिसने ये अजीम काम किया। इसलिए वो ये दुआ करता कि ए खुदा मुझे याद रख। खुदावंद मुझे यकीन है कि जो मैंने किया तो उसे नहीं भूलेगा। जबकि हम फजल के दौर की रोशनी में हैं तो हर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। हमने हर चीज़ मुफ्त पाई, हमने शरीयत के मातहत नहीं हैं। इसलिए अगर मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन काम किया
تو میں کہوں گا کہ مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا ہم نے وہی کیا۔ مسیح نے خود کو دے دیا، کیا میں خود کو دوں گا؟ میں خداوند کی ساری مہربانیوں کے غرض اسے کیا دوں گا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس خداوند کو کیا دوں گا جس نے اپنی مرضی اور فضل سے میرے لیے سب کچھ کیا، یہاں تک کہ صلیبی موت قبول کی؟ سو ایسا کوئی کام نہیں ہے جو کہ میں کر سکوں۔ سب سے پہلے خداوند، نمبر 1 خداوند۔ دوسرا، مجھے سمجھنا چاہیے کہ نئے عہد نامہ میں مرکوز میں نہیں ہوں۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے فکر نہ کروں، اور رومیو 6 کے مطابق پرانی انسانیت مسلوب ہو چکی ہے۔ یہ فضل کی تعلیم ہے۔ فضل کی تعلیم کہتی ہے کہ اپنی ذات کی پرواہ نہ کر، مسیح کی فکر کر جو جلال میں ہے۔ یقیناً آج ہم یہ دعا نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے موضوع یہی ہے کہ کیا کریں اور بھول جائیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی ہم قرض تلے ہیں۔ واضح ہے کہ آپ نے عہد کریم اور عہد جدید کے درمیان موازنہ کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ ہم پرانے عہد نامے کی تحریر اور دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کس روح سے کی گئی ہیں۔ بالکل صحیح۔ زمینی برکتوں کی روح سے۔ صحیح۔ ہم اسے نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ ہم فضل کے دور میں اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ فضل کے عہد میں افق کشادہ ہو گئے ہیں، ہم آسمانی مقامات کے دائرے میں ہیں، ہم میں مسیح کا روح ہے اور ہمارے پاس ابدی زندگی ہے، اور یہی ہم پرانے عہد نامے سے سیکھتے ہیں اور ہم اسے نظر انداز نہیں یقیناً، اور کرتے۔ نہمیہ سے سیکھتے ہیں جو کہ ایک مثال ہے۔ جی صحیح۔ جی کسی کا کوئی سوال؟ جی میرا ایک سوال ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ نہمیہ نے غریبوں کی مدد کی اور انہیں سہارا دیا اور وہ اس کے لوگ تھے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن غریبوں کی مدد میں کروں انہیں ایماندار ہونا چاہیے، یا وہ کلیسیا ہی کے ہوں یا خدا کے لوگ ہوں، یا کوئی بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ سو نہمیہ نے عمرہ کو ملامت کی کہ وہ اس کے لوگوں میں سے غریبوں کی مدد کریں، لیکن باقی غریبوں کا کیا ہوگا؟ بائبل سکھاتی ہے کہ ہم سب لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، اور یہ بھی کہتی ہے کہ رخ کرنے والے خوشی کے ساتھ کریں۔ ہم سب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، خاص کر کے اہل ایمان کے ساتھ۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ پہلے ایک شخص اپنے دائرے کی پرواہ کرنا شروع کرے۔ اگر ذاتی طور پر اس کے ارد گرد ضرورت مند لوگ ہیں تو وہ ان کے لیے اپنے دل کو بند نہیں کر سکتا، لیکن اسے میں بھلائی کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ سو بائبل ہمیں حکم دیتی ہے کہ سب کے ساتھ بھلائی کرے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھی، خاص کر ان کے ساتھ جو جی اہل صحیح۔ ایمان ہیں۔ بالکل۔ بھائی 5ویں باب کے آخر میں نہمیہ کے دسترخوان کی بات کی گئی۔ نہمیہ کے صحیح۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر کیا تھا۔ نہمیہ کے دسترخوان کے متعلق کچھ بتائیں، اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور یہ کہ اس دسترخوان پر کون کھا رہا تھا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اپنے بھائیوں کی طرف ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ دیکھیں آیت 17 میں جیسا آپ نے کہا، اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے تھے، یہودیوں اور سرداروں میں سے 150 آدمی میرے دسترخوان پر ہوتے تھے۔ 1 بیل اور 6 موٹی موٹی بھیڑیں ایک دن کے لیے تیار ہوتی تھیں، مرغیاں بھی میرے لیے تیار کی جاتی تھیں، اور 10 دن کے بعد ہر قسم کی مے کا ذخیرہ میرے لیے تیار ہوتا تھا۔ مطلب کہ نہمیہ ایک سخی تھا۔ دراصل بائبل ہمیں فراغ دلی سکھاتی ہے جہاں تک ہم سے ہو سکے۔ مثلاً وہ کہتا ہے خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، اور یہ ہمیں روحانی اطلاق کی طرف لے جاتی ہے، اور عملی طور پر ہم پردیسیوں سے اور اوروں سے فراغ دلی سے پیش آتے ہیں۔ اگر روحانی طور پر میں خود سے یہ سوال کروں، کیا میرے دسترخوان پر ہر وقت کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہوتا ہے، اور کیا میرے پاس اوروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے کچھ ہے؟ اور مسیح نے اپنے دور میں اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم انہیں کچھ کھانے کو دو۔ جی بالکل۔ پرانے عہد نامے کے 2 اشخاص مجھے یاد ہیں جن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ مرد شجاعت تھے، اور بوئز نے قحط کے دنوں میں زمین میں بیج بویا، اور جب اس نے زمین میں بیج بویا اور نومی اور روت آئیں اور انہوں نے گندم اور جو کہ فصل کی کٹائی ہوتے پائی خوراک۔ بوئز طاقتور شخص اور مرد شجاعت تھا، اور اس نے در حقیقت آنے والوں کے لیے خوراک تیار کی، اور ساتھ ہی جداؤن گندم کو پھٹک رہا تھا، لیکن اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کو مدیانیوں سے چھپانے کے لیے۔ در حقیقت ہمیں اپنے بھائیوں کی روحانی ضرورت کی اور روحانی خوراک کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے دسترخوان پر ہر وقت روحانی خوراک موجود ہونی چاہیے۔
بالکل ہم پردیسیوں کی میزبانی کرتے ہیں، بھائیوں کی اپنے گھروں میں میزبانی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بھائیوں کو روحانی خوراک بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم اور عملی تھا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آج آپ نے کیا کچھ سیکھا۔ تیسرے باب میں اس نے کہا کہ عمرہ نے کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن 5ویں باب میں وہ کام تو کرتے ہیں لیکن ان کا کام پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور وہ لالچی ہیں، یہاں تک کہ وہ سود خوری کرتے ہیں، اور انہوں نے کھیت کھلیان اور خزانے بھی اپنے واسطے لے لیے۔ جب نہمیہ نے انہیں ملامت کی، انہوں نے وہ چیزیں لوٹا دیں۔ اس سے ہمیں زکئی کی یاد آتی ہے جو محصول لینے والا ہے۔ اس نے اپنے واسطے مال جمع کرنے کی پرواہ کی، لیکن جب وہ خدا سے ملا، اس کے فضل نے اس کے دل میں کام کیا، اور کسی کو بتائے بنا اس نے کہا میں اپنا آدھا مال غریبوں کو، اور اگر کسی سے ناحق اس نے لیا اسے ہو دینا تو سکھایا۔ خدا کا فضل۔ صحیح۔ میں نے یہ سیکھا کہ مجھے کسی کو مشورہ دینے سے پہلے خود وہ کام کرنا ہے، مثالی بننا صحیح۔ ہے۔ میں نے سیکھا کہ میں اپنی زندگی میں جو بھی خدمت کروں، مجھے ہمیشہ مسیح کو یاد رکھنا ہے، جس نے خود کو میری خاطر قربان کر دیا، سو میں اب تک قرضدار ہوں۔ صحیح۔ آخری بات۔ جیسا کہ نہمیہ نے پردیسیوں کی میزبانی کی، ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہنا ہے، اور ہمارے پاس ہمیشہ روحانی خوراک ہو جسے ہم ضرورت مند لوگوں کو دے سکیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی خدا آپ شکریہ۔ کو برکت اگلے دے۔ پروگرام میں آپ بہت سے پھر شکریہ۔ ملاقات شکریہ۔ ہوگی۔ عزیز ناظرین، نہمیہ نے اندرونی حالات کی فکر کی، اس نے بیرونی صورتحال کی بھی پرواہ کی، بیرونی دشمنوں سے جنگ لڑی، لیکن اس نے اندرونی انقلاب بھی برپا کیا۔ بائبل یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم بیرونی دشمنوں سے خبردار رہیں، لیکن اپنے اندر کی حالت سے بھی واقف رہیں جو اندرونی دروازہ ہے۔ اس نے امیروں اور غریبوں کے درمیان انقلاب برپا کیا۔ کچھ بھی امیر اور غریب کے درمیان یگانگت پیدا نہیں کر سکتا سوائے خدا کے کلام کے۔ خدا کا کلام دل کو نرم کرتا ہے اور تبدیل کرتا ہے، رحم کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا خدا کے اس کلام کی طرف واپس آئیں جس سے آپ مختلف معاشرتی جماعتوں کے درمیان تعلقات کے متعلق سیکھتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔